अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाएं, आमीन। आयत नंबर 79 से शुरू करना है, इंशाल्लाह शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कानो ला यतनाहौना अम मुनकरिन फ़अलूहु। कानो वो थे, ला यतनाहौना, ये जो ग्रामर जो हमने किया है उसमें हमने देखा था कि तफ़ाअल के वजन पर होता है कि एक दूसरे का एक जैसा अमल हो रहा होता है। जैसे यतसाअलूना मतलब क्या है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। सआला है तो मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को सवाल कर रहा है। वही जब यतसाअला आए तो मतलब दोनों ही एक दूसरे को सवाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अम्मा यतसाअलून अनी नबई लाजिम, कि वो बड़ी खबर के बारे में एक दूसरे से सवाल करें, यानी कि मैं भी पूछ रही हूँ कि क्या आपको मालूम है कि क़यामत की निशानियां क्या हैं। आप भी मुझसे पूछ रहे हैं, हाँ आप कुछ जानती हैं इस बारे में। तो ये जो आपस में एक दूसरे से सवाल होता है तो इसके लिए ये जो दफा अला के वजन पर आता है। तो यहाँ पर भी तनाहाव या तनाहाव ना, यानी कि एक दूसरे को ना रोकते थे। यानी कि कल भी मेरी यही बात हो रही थी कि इवन फैमिली के अंदर भी जो है कोई इस क्राइटेरिया पे बात नहीं चलना चाहिए कि मैं माँ हूँ तुम बेटे हो, या मैं बाप हूँ तुम बेटे हो, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या तुम जो कर रहे हो वो सही है। ये हमारा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि सही क्या है, हक क्या है। तो अगर से मैं गलत हूं तो मेरे बेटे को भी राइट होना चाहिए कि वो मुझे रोके। बड़ा भाई कर रहा है तो छोटे भाई को भी राइट होना चाहिए कि वो उसको रोके। तो ऐसे ही शौहर करे, बीवी करे, वालिदैन करे, औलाद करे, यानी कि अल्लाह ताला ने हमें क्या एक माशरा दिया है। इवन आप वल असर का जब सूर्य का तर्जुमा भी देखते हैं कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़। व तवासौ में क्या आ रहा है कि एक दूसरे को नसीहत करें हक की, व तवासौ बिस सब्र, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करें। एक दूसरे को हक क्या तलकीन करना, क्या है, वही जो हक बात है जो सही है उसकी तरफ जाए। अब ये यहाँ पर यही इनकी जो बुराई है क्या बयान हो रही है कि ये एक दूसरे को नहीं रोकते थे, रिगार्डलेस कि वो कौन थे, क्या रिश्ता था। ये मैटर नहीं करता। माँ गलत है तो बेटा रोके, बेटा गलत है तो माँ रोके, ऐसी शौहर बीवी भाई बहन, ये मैटर नहीं करता। ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा माँ है तो शी हैज राइट कि वो कुछ भी करे, बाप है तो वो कुछ भी करे, मैं सवाल नहीं करूँ, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने ये पूरा हक दिया है कि जब बात हक की आए, सही की आए, तो एक दूसरे को हमें रोकना चाहिए, एक दूसरे को सही की, हक की तलकीन करनी चाहिए। तो यहाँ पर इनकी यही एक बुराई थी कि वो ये एक दूसरे को बुरे काम से जो वो करते थे नहीं रोकते थे। लबी समाकानो या फलून, तो कुरान में ये अल्फाज आ गए हैं कि जो वो करते थे, यानी कि एक दूसरे को जो बुराई से नहीं रोकते थे, तो वो क्या था, वो बुरा है। लबी अलबत्ता बुरा है जो वो करते थे। तो इससे हमें क्या मालूम होता है कि हमें रोकना चाहिए, अच्छे अंदाज में, अच्छे लहजे में हमें रोकना चाहिए। और वो सामने वाला नहीं रुकता है तो ये नहीं कि अब हम भी शामिल हो जाएं उस पर। जैसे कुछ रसूमात हैं, कुछ ईद है, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जिसमें इख्तिलाफ चल रहा है, कि जैसे शब बारात है, शब मेराज है, रबीउल अव्वल है, और ऐसे ही शादी के रसूमात हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे ये बात आती है कि कुछ लोग इवन फौतशुदा शख्स के लिए भी बहुत सारे रसूमात बना लिए हैं। यहाँ तक कि इबादतों में भी हमने बिदअतें शामिल कर ली हैं। जैसे कोई हज को जा रहा है तो उस पर ये कंपलसरी है कि वो दावत करेगा, लोगों को जमा करके वो खाना खिलाएगा। आ, और जो रिश्तेदार हैं फिर वो उन्हें इंडिविजुअली बुलाकर उसको खाना खिलाएंगे। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, हमने बहुत सारी हमने ऐड कर ली हैं। जी, बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरीज हैं, इन सब चीज़ों को जो हमने
ایڈ کر لیا ہے، تو یہ پہلے تو میں روکوں گی. اب مثال کے طور پر میرے گھر میں بیٹے کا برتھ ڈے اب میرے ہسبینڈ منانا چاہ رہے ہیں، سیلیبریٹ کریں گے، کوئی بات نہیں، بچہ ہی تو ہے. برتھ ڈے ہم بس گھر کے لیے بنا رہے ہیں، ہم بس کیک ہی کاٹ رہے ہیں یا سم تھنگ جو بھی ہے. تو میں نے منع کیا کہ نہیں کرنا ہے، میں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کروں گی، اچھے الفاظ میں مجھے کہہ دینا ہے. تو اس کے بعد میں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس میں مجھے جا کر شامل نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی میں خود اچھی کوکنگ کر رہی ہوں. پھر میں بھی گفٹ دے رہی ہوں، میں بھی دعائیں دے رہی ہوں. دعائیں دے، روز دعائیں دے، دن بھر دعائیں دیتے رہیں، گفٹ ہفتے میں ایک بار آپ دے لیں، کچھ بھی کر لیں، بٹ وائی کہ آپ اس دن کو یاد رکھیں گے کہ آج فلاں مہینہ ہے، فلاں ڈیٹ ہے. جیسا ہر دن گزر جاتا ہے، ہر ڈیٹ گزر جاتی ہے، اس کو بھی گزرنے دیں. یاد کیوں رکھتے ہیں؟ ابھی نیو ایئر بھی آ رہا ہوگا. ابھی نیو ایئر کے لیے بھی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، ہم نیو ایئر منائیں گے. کیوں؟ فرینڈس کالج میں اس کے فرینڈس، میری بیٹی کے فرینڈس سب نیو ایئر سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو میری بیٹی بھی کہے گی کہ مجھے بھی سیلیبریٹ کرنا. نہیں، میں سیلیبریٹ نہیں کر رہی ہوں، بس میری فرینڈس کر رہی ہیں اس لیے میں جوائن ہو رہی ہوں. نہیں، ہم نہیں کرتے، مطلب اس طرف ہمارا کوئی رجحان ہی نہیں ہونا چاہیے. نہ ہم وش کریں گے ہیپی برتھ سوری ہیپی نیو ایئر، نہ ہی ہم ان کے پارٹیز میں انوالو ہوں گے، نہ ہی ہم نیو ڈریس پہنیں گے. کوئی بھی چیز ہم ہٹ کر کرتے ہیں تو ہم بھی انہی میں سے ایک ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلیئر ہمیں نصیحت کر دی ہے کہ ایک دوسرے کو روکو، اگر نہیں روکتے ہو تو یہ بہت برا ہے جو تم کرتے ہو. ان کے بارے میں ہے، اہل کتاب کے بارے میں، تو ہم آج ہم اہل کتاب ہیں تو ہمارے لیے بھی یہی نصیحت ہے. تو ہم آہستہ آہستہ ہمت کریں کہ اپنے گھروں سے، اپنے فیملی سے، اپنے خاندان سے جو ہے برائیوں کو دور کریں. جو دین کا حصہ نہیں ہے اسے دین کا حصہ بنائے بیٹھے ہیں ہم. ہر معاملے میں یہ بدعتوں کو کیوں روکا گیا؟ کیونکہ یہ آگے چل کر لوگوں کی زندگیوں میں دشواریاں پیدا کرے گا. کسی کے لیے بہت آسانی ہوگی لیکن ہر کسی کے لیے ان چیزوں کی سہولت نہیں ہوگی. جو مالدار ہے وہ تو کیک کاٹ رہا ہوگا، جو غریب ہے وہ تو بس کیا کہتے ہیں حسرت سے دیکھ رہا ہوگا کہ کاش مجھے بھی نئے کپڑے بن جاتے، کاش میرا بھی ایک کیک میں بھی کاٹ رہا ہوتا، میں بھی اس طرح سے برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہوتا، کیونکہ میں غریب ہوں اس لیے میں نہیں کر پا رہا ہوں. یہ اس طرح کی زندگیوں کی طرف ہمارا دین لے کر نہیں جاتا. زندگی با مقصد گزارنے کے لیے ہے، اس میں کوئی مقصد نہیں ہے کہ کوئی کیک کاٹ رہا ہے اس دن کو یاد رکھ رہا ہے، بلکہ ہر دن کو ہی ہمیں اپنی آخرت کی طرف، اس دن میں آج کے دن میں مجھے ایسا کچھ کرنا چاہیے جو میری آخرت کو کامیاب کر کے دے مجھے، جس میں آخرت میں میری نعمتیں بڑھ جائیں. گفٹس مجھے یہاں نہیں، آخرت میں حاصل کرنے کی فکر ہونی چاہیے. تو ہر دن میں اپنے آپ کو بہتر بناؤں کہ برتھ ڈے والے دن میں اپنا کیک کاٹ کر کیا بہتر ہو رہا ہے، کس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے. ہر معاملے میں ہم دیکھیں، ایون نیا گھر بھی تعمیر ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی کوئی دعوت ہوتی ہے، پھر وہاں پہ ہر ایک کے لیے کمپلسری ہے کہ وہ گفٹس لے کر پہنچ جائے. اس طرح کی بہت ساری جو چیزیں ہیں، جو اصل دین ہے نا. اب مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے، اس کی طرف تو شاید ہی ہمارا رجحان جائے گا کہ کچھ اس کے لیے بنائیں یا فروٹس خریدیں، جائیں دیکھیں کہ وہ مثال کے طور پر اگر وہ گھر کی خاتون بیمار ہے تو دیکھیں کہ اس کا گھر کیسے چل رہا ہے. اس کو شاید کہ میں کچھ بنا کر دے دوں. آج اس کے چھوٹے بچے ہیں تو وہ پڑھائی کر رہے نہیں کر رہے، ان کی کیا ضروریات ہے، وہ اسکول جا رہے نہیں جا رہے، وہ غریب ہے اسے پیسے کی ضرورت ہے. یعنی کہ جو میٹرز ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے، جہاں پر ہمیں تھوڑی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر تو ہم بھاگ دوڑ نہیں کریں. خاندان میں اب دو اوکیشنز آپ لے لیں. ایک طرف ایک فیملی، ایک ہمارا رشتہ دار بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، اور ایک رشتہ دار شادی کر رہا ہے. ہماری ساری توجہ شادی اٹینڈ کرنے میں ہوگی. شادی اٹینڈ کرنے کے لیے ہم نیا لباس بھی پہنیں گے، گفٹ بھی خریدیں گے، میک اپ بھی کریں گے، سارا کچھ کر کے یہاں پہ پہنچ جائیں گے. ہاں، بیمار جو شخص ہے اس کے لیے ایکسکیوز کر دیں گے کہ ہاں میں آنا چاہ رہی تھی لیکن شادی تھی نا تو میں وہاں پر چلی گئی. تو یہ ہم جو ہے ڈیویٹ ہو رہے ہیں. ہماری منزل جنت ہے، اور جنت کو جانے کے لیے جو سیدھا راستہ ہے اسے چھوڑ کر ہم اس راستے پر چلے جا رہے ہیں جہاں پر ہمیں آخرت میں خسارہ اٹھانا پڑے گا. تو بہت ایمانداری کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں، اپنے روٹینز کو دیکھیں، اپنے فکروں کو
پر غور کریں، اپنے خواہشات پر غور کریں کہ کہاں پر کھڑے ہیں ہم. ہاں، ہمارا دین ہمیں کیا، کس طرف ہمیں تلقین کرتا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. جیسے ہمارے صحابیات تھے، ان کی ترجیحات کیا تھی، ان کے آ، جو خواہشات تھے وہ کہاں پر تھے، ان کے جو گولز تھے وہ کیا تھے، اور ہمارے کیا ہیں. اس وقت ان کی فکر بھی یہ تھی کہ وہ خود علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو دیندار بنائیں. آج ہماری فکر کیا ہے؟ ہمیں بھی فرصت نہیں ہوتی دین حاصل کرنے کی، اور ہمارے بچوں کے لیے بھی ہمیں لگتا ہے کہ ایون بچے کو ایک دن آپ بول بھی دیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ میرے گھر بھیجیں بچے کو قرآن سیکھنے کے لیے، وہ تو پہلے نہیں، دن بھر اسکول جاتا ہے، پھر ٹیوشن جاتا ہے، اب عربی کے لیے کہاں وقت نکالے گا. عربی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی کہ ہاں، جو ناظرہ ہے، طرح کثیر منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم، وہ پڑھ لے گا تو مطلب ماں باپ تو خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے کہ میرا بچے نے قرآن کمپلیٹ کر لیا، پھر اس پر بھی کوئی لڈو وغیرہ بنا کر، کوئی سویٹ بنا کر وہ بھی وہاں پر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے. یہ بھی دین کا حصہ نہیں ہے. ہر قدم پہ ہم نے اتنی چیزیں ایڈ کر لی ہیں آ، کہ کیا کہیں کہ جو اصل دین ہے وہ کہیں کھو کر رہ گیا ہے، جو اصل مقاصد تھے وہ کہیں رہ گئے ہیں. ہم دین کا جو حصہ ہے، یعنی کہ اصل جو دین ہے اس کا شاید ہی 10% ہم عمل کر رہے ہیں. باقی کا 90% ہمیں پتا بھی نہیں، اور اگر پتا ہے تو ہم اس پر عمل بھی نہیں کریں گے. ہم بس اس کے رنگ میں رنگ گئے ہیں جو ہمارا پڑوسی ہے، یا ہمارا دوست ہے، ہمارا رشتہ دار ہے. یا ٹی وی پر آج کل بہت زیادہ انفلوئنس کہاں پر ہو رہا ہے؟ ٹی وی پر. ٹی وی میں ڈرامے میں کی جو فیملی چل رہی ہے اس میں جو کچھ بھی دکھایا جائے گا، کس طرح کے اس نے کپڑے پہنے، کس طرح کے اس نے ہیئر سٹائل کیے ہیں، کس طرح سے اس نے گھر سجایا ہے، کس طرح سے اس کا بوائے فرینڈ ہے، گرل فرینڈ ہے، اور کس طرح سے ان کی شادیاں ہو رہی ہیں، دلہن نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہیں، کس طرح کے میک اپ ہوا ہے. یہی سارا ہم کس کی طرف چلے جا رہے ہیں؟ جو ہمارے مسلمان نہیں ہے، اور نہ ہی وہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. اب یہاں پر اب اگلی آیت آپ دیکھیں، ترا کثیرا منہم یتولون الذین، آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ان میں سے دوستی کرتے ہیں کافروں کو. اب ہمارے رول ماڈلز کون ہیں؟ وہی جو میں بتا رہی تھی، سیلیبریٹیز، جو کہ ہمارے مسلمان نہیں ہیں، نہ ہی وہ دین پر ہے. اگرچہ کوئی مسلمان ہے بھی وہاں پر اس انڈسٹری میں تو وہ دین پر نہیں ہوگا، لیکن ہمارے رول ماڈلز وہی ہوں گے، ہمیں وہی اچھے لگ رہے ہوں گے. ان کا ناچنا، ان کا گانا، ان کا لائف سٹائل، ان کے کپڑے، ان کے آئیڈیاز، ان کی آئیڈیالوجی، ہمیں سب کچھ وہی اچھی لگ رہی ہوگی. اب ایک مسلمان لڑکی چلی گئی ہے فلم انڈسٹری میں اور وہ کہہ رہی ہے کہ اسلام، میں نے بھی قرآن پڑھا ہے، میں نے تو قرآن حفظ کیا ہوا ہے، قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہے کہ لڑکی کو جاب نہیں کرنا چاہیے، لڑکی کو حجاب نہیں کرنا چاہیے، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں. تو ہر لڑکی کے لیے، ہر مسلمان لڑکی کے لیے وہ رول ماڈل ہے. اب وہ بھی یہی کہے گی، میں تو نماز پڑھتی ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، میں تو مسلمان ہوں، میں تو قرآن پڑھتی ہوں، اور اب اس کے بعد میں جا کر باہر کچھ بھی کر لوں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. تو ہم کسے رول ماڈلز بنا رہے ہیں؟ وہ لوگ، ان لوگوں کو جو دین پر نہیں ہے، جو دین کو صحیح سے نہ تو انہوں نے سمجھا ہے، نہ ہی وہ عمل کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہی بات آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اکثر ان سے دوستی کرتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت برا ہے جو آگے بھیجا ہے انہوں نے اپنی، ان کی جانوں نے. ان سخط اللہ علیہم، کے غضبناک ہوا، سخطہ غضبناک ہوا اللہ ان پر، وفی العذاب، اور وہ عذاب میں ہم خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک وارننگ ہے کہ ہم کس کو رول ماڈل بنائے ہوئے ہیں، اور اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کی طرف آپ زیادہ توجہ دیں کہ وہ دن بھر کن کو دیکھ رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی انہیں صحابہ کی سٹوری سنائے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی صحابیات کے سٹوریز انہیں بتائے ہیں؟ کیا ہم نے بتایا ہے کہ دین، ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کے لیے کس طرح سے اس وقت اپنی جانوں کو قربان کیا گیا، مالوں کو قربان کیا گیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر انہوں نے کس طرح سے ہجرت کی؟ کیا ان کا دین الگ تھا؟ کیا ہمارا دین الگ ہے؟
आज हमें थोड़ी सी दुनिया हासिल करने के लिए हम ईमान छोड़ देंगे, लेकिन उस दुनिया के पीछे भागेंगे। सहाबा सहाबियात क्या थे, दुनिया छोड़कर वो ईमान की खातिर, यानी कि ईमान की खातिर उन्होंने दुनिया छोड़ दी। शौहर जाता है जाने दिया, औलाद हाथ से छूटती है छूटने दी, माल जाने दिया, जाने जाने दी, लेकिन वो ईमान पर साबित कदम रहे। आज हम क्या करेंगे, ईमान को एक तरफ रखेंगे, बल्कि इल्म भी ज्यादा हासिल नहीं करेंगे, इवन अपने बच्चों को भी दीन नहीं ज्यादा सिखाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि वो दीनदार बन जाए तो फिर हमारी फैमिली में फिट नहीं बैठेगा। दीनदार बहू लेकर आ जाएंगे तो फिर हमारी फैमिली में फिट नहीं बैठेगी। कोई दाढ़ी वाले दामाद को हमारे घर लेकर आ जाएंगे तो फिर वो हमारी मॉडर्न फैमिली में सेट नहीं होगा। तो ये हमारे रुझानात हैं। हम किस तरफ चले जा रहे हैं, जो और हमारे बच्चों में भी हमें एक तो उन्हें दीनदार बनाने की हमारे अंदर खुद कोशिश नहीं है, और दूसरी हम उसे दीनदार बनाने की कोशिश में यहाँ तक कि सहाबियात के स्टोरीज तक हम उन्हें नहीं बताते। अगरचे किसी के अंदर ये ख्वाहिश भी है कि मेरी बच्ची दीनदार बन जाए, लेकिन अगरचे मैं दिन भर उसे वो प्रोग्राम्स, वो मूवीज या वो ड्रामास दिखाऊं जो टीवी पर आते हैं, तो क्या होगा, बच्ची तो उनको देखकर इन्फ्लुएंस हो रही है, उनको देखकर सीख रही है कि औरत ऐसी होती है, लड़की ऐसी होती है, इस तरह से उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, गर्लफ्रेंड होती है, उसे इस तरह से मेकअप करना चाहिए, वो कितनी खूबसूरत लग रही है, वो इस तरह के कपड़े पहनकर इस तरह का मेकअप करके वो खूबसूरत लग रही है। ना सिर्फ वो, जो उसके घर में आसपास होंगे या उसकी सहेलियां होंगी वो भी यही कह रहे होंगे, हाँ वो कैरेक्टर जो है ना कितनी खूबसूरत लगती है ना वो लड़की, उसमें वो जो ड्रामे में वो आती है वो मुझे बहुत, वो मेरी फेवरेट है। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है, क्यों तारीफ कर रहा है, क्योंकि वो अच्छे से मेकअप और अच्छे से कपड़े पहनती है। तो अब मेरे जहन में क्या है कि मैं भी अच्छे से कपड़े पहनूं, अच्छा सा मेकअप करूं, तो हर कोई मेरी भी तारीफ करेगा। आप तारीफ करते जाएंगे, मेरा मेकअप में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। अभी मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत हो गई हूँ कि अभी तो मेरा दिल करेगा कि मैं मिस यूनिवर्स में भी कंपटीशन कर लूं। वहां पर जाने के बाद में मुझे चाहे क्यों ना दो कपड़ों में पूरे स्टेज पर घूमना पड़े, लेकिन औरत वहां पर जाकर जो है हिस्सा ले रही है। ये सऊदी अरब में भी हो रहा है, अभी मुस्लिम मुस्लिम कंट्रीज में भी हो रहा है, एक मुसलमान औरत भी ये कर रही है, और फिल्म इंडस्ट्री में भी जाके कर रही है, ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा ले रही है। ये शुरुआत कहाँ से होती है, घरों से होती है, माओ की गोदों से होती है। हम नहीं सिखाएंगे बच्चों को हया करना, हम नहीं बताएंगे कि टीवी पर आने वाली औरत जो मेकअप करके खड़ी है, जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर खड़ी है, वो गलत है, और जो इस तरह से एक्सपोज हो रही है, जो इस तरह से स्क्रीन पर आ रही है, हमारे दीन का हिस्सा नहीं। इस वक्त हमारे सहाबा सहाबियात होते तो उन पर लानत भेजते कि जो इस तरह से अमल कर रही है, जो बेपर्दा होकर बेहिजाब होकर मर्दों के सामने आ रही है, उस पर लानत भेजते हैं। हम क्या कर रहे होंगे, उसकी तारीफ कर रहे होंगे, उसको अपना फेवरेट बना रहे होंगे। तो ये हम थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल पर, अपने हैबिट्स पर, अपने रूटीन्स पर थोड़ा नजर डालें कि हम किसको पसंद कर रहे हैं, किसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर अल्लाह ताला बार बार फरमा रहे हैं कि तुम अगरचे ईमान वाले हो, तो तुम देखो यहाँ पे भी आया बात आई है, वलाउ कानु युमिनूना बिल्लाहि, और अगर से वो ईमान लाते अल्लाह पर, व नबी और नबी पर, व मा उनजिला इलैहि और नाजिल किया गया उसकी तरफ, मत्तखजुहुम औलिया, नहीं वो बनाते उन्हें औलिया दोस्त, किसे नहीं बनाते, जो ऊपर बात गई काफिरों को, अल्लाजीना कफरू, इन लोगों को वो दोस्त नहीं बनाते। वलाकिन कसीरम मिनहुम फासिकून, लेकिन अक्सर जो है उनमें से नाफरमान है। अल्लाह के रोकने के बावजूद हमें किन के रसूमात पसंद आएंगे, काफिरों के। किसका लाइफस्टाइल हमें पसंद आएगा, काफिरों का। किसके ड्रेसिंग सेंस हमें अच्छा लगेगा, किसके स्टाइल्स हमें अच्छे लगेंगे, सब इन्हीं लोगों के। जो एक मुसलमान औरत है, जो हिजाब में है, जो अपने घर में अपने शौहर की खिदमत करते हुए, अपने औलाद की तरबियत करते हुए, जो औरत घर के अंदर है उसे हम बहुत छोटा समझेंगे। जो औरत बाहर जा रही है, रोज रोज नए कपड़े पहन रही है, बड़ी बोल्ड है और जा रही है आ रही है, महीने में 50,000 1 लाख कमा रही है, वो बहुत सक्सेसफुल है। हम वो बातें करते हैं जो दीन हमें इजाजत नहीं देता। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो दीन को छोड़कर आगे निकल गए हैं।
تو پہلے ہمیں اپنے اندر وہ چینجز لے کر آنا ہے کہ ہماری پسند کیا ہو، ہمارے خواہشات کیا ہوں، اور ہمارا رول ماڈلز کون، کس کو بنائے ہم. یہ ساری ہمیں دوبارہ سے جو ہے ایک چیک لسٹ بنانی ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے خواہشات کیا ہیں، ہمیں کون پسند آتے ہیں، ہمیں کیا پسند آتا ہے. ایون آپ ہمیشہ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ واقعی آپ ایمان والے ہیں اور آپ واقعی میں ایک ایمان والی زندگی گزارتے ہیں، تو سیلیبریٹیز کا تو آپ چھوڑ دیں. ایون آپ کے گھروں کے اندر، فیملیز کے اندر بھی، ابھی آپ کی ایک بیٹی، آپ اپنی بیٹی کو آپ نے حجاب کرنا سکھا دیا ہے. اب شادی میں کوئی لڑکیاں ایسی آئی ہیں جو میک اپ کر کے بال کھلے رکھ کر آئی ہیں، تو اپنی بیٹی کے سامنے اس کی تعریف نہ کر دیں کہ ماشاءاللہ آپ تو بڑی پیاری لگ رہی ہیں. اب تو میری بیٹی سوچ رہی ہوگی نا، اچھا ایسے میں آتی تو میری بھی سب تعریف کرتی. آپ کو اپنی بیٹی کے سامنے یا ان کے چہرے پر آپ کو کہنا ہے، بیٹا آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیحت کی ہے کہ آپ اپنا یعنی کہ آپ حجاب کریں، اپنی اس خوبصورتی کو غیر مردوں کی نظروں سے چھپا کر رکھیں. آپ کو اس طرح سے اپنی خوبصورتی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندی بننا ہے اور اپنے آپ کو حجاب کر کے ان کی جو غیر مردوں کی نظروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. کوئی اس طرح کی آپ کو نصیحت کرنی ہے اور اپنی بیٹی کو بھی بتانا ہے کہ ماشاءاللہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں. یہ صحیح راستہ نہیں ہے، یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ صحیح راستہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا، اس سے ناراض ہو جائے گا. الحمدللہ آپ ان میں سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. آپ کے بچوں کی ہر اچھائی پر آپ انہیں اپریشیٹ کریں، اور جو دین کے خلاف ہوگا، چاہے ان کا دوست ہو یا آپ کے رشتہ دار کی بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، ان کی اس بات پر آپ کبھی تعریف نہ کریں جو دین کے خلاف ہے. ورنہ اگر ہمارے بچوں پر جو ہے غلط امپریشن پڑے گا. اچھا وہ کریں تو واہ واہ، ہم کریں تو ہمیں روکا جا رہا ہے. تو یہ بھی بہت زیادہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ حق بات ہمیشہ آپ کی زبان سے حق بات نکلے، حق کی ہی آپ تلقین کریں اور حق کو ہی اپریشیٹ کریں. جو غلط ہے، جو دین کے خلاف ہے، اس پر ضرور آپ ایک ریمارک، ایک کمنٹ ضرور پاس کریں کہ یہ صحیح نہیں ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ، ضرور آپ پائیں گے اشد الناس، اشد سب سے زیادہ لوگوں میں سے، عداوتن یہ اشد اس طرف جا رہا ہے دشمنی کے لیے، یعنی کہ لوگوں میں سب سے زیادہ دشمنی للذین آمنوا ایمان والوں سے کس کی ہوگی؟ الیہود، یہود کی، والذین اشرکوا یہ دو لوگ جو ہیں یہودی اور جو مشرک ہیں، یہ بہت زیادہ مومنوں سے ان کی دشمنی رہے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان کر دیا. اب ہم دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جو مین کام ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس میں یہی دو لوگ ہوتے ہیں، یہی دو قومیں ہوتی ہیں. اب انڈیا میں دیکھیں مسلمانوں کے خلاف کتنے پروپاگینڈاز چل رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ کر رہے ہیں. یہ کون ہے؟ مشرک ہے. اور باہر کون کر رہے؟ یہودی ہیں. ان کی پریشانی کیا ہے؟ یہود کو اس وقت سے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، تو اس وقت سے ہی ان کے اندر جو ہے عداوت ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ جو جہاد ہوئے ہیں انہی کی قوم کے ساتھ ہوئے ہیں. تو یہ دشمنی جو ہے اس وقت سے چلی آ رہی ہے. یہودی کی اور مومنوں کی جو دشمنی ہے اس وقت سے چلی آ رہی ہے. اور یہ جو مشرک ہیں، انہیں تو میں نے جیسے کہ ریسنٹلی کہا کہ انہیں تو اسی بات پر چڑ ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں لا الہ، نہیں کوئی معبود، کیونکہ انہوں نے تو کتنے کروڑوں کو معبود بنا لیا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ ہم ان کے معبودوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ معبود نہیں ہے. تو یہ اپنے دل کو لگا لیتے ہیں کہ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے. ہم اپنے عقیدے کو بیان کر رہے ہیں اور حق کو بیان کر رہے ہیں کہ ہاں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ ہی ہے جس نے سارے کائنات کو بنایا ہے، اللہ ہی ہے جس نے آپ کو بنایا ہے، مجھے بنایا ہے، اللہ ہی ہے جو تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے. اسی کی مرضی سے یہ ساری جو بارش ہوتی ہے، زمین اپنا اناج نکالتی ہے، جو تم رزق کھا رہے ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. یہ انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی. بس ان کی دشمنی اس بات پہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کے معبود جھوٹے ہیں. اسی بات پر انہیں چڑ ہے، انہیں غصہ ہے، انہیں ہمارے سے دشمنی ہے.
تو وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا، تو یہ ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دو قومیں ہمارے آس پاس ہو تو کبھی ان سے بہت زیادہ گہری دلی دوستیاں نہ کریں، کیونکہ ان کے دلوں میں ہمارے لیے جو ہے دشمنی رہتی ہے، موجود رہتی ہے۔ بس ٹھیک ہے، روز کا ملنا جلنا ہے تو ہائے ہلو تک رکھیں، بلکہ اس وقت اس دوستیوں کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں، اپنے اسلام کی خوبصورتی کے بارے میں بتائیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں پتہ ہے، جو ریورڈس ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کتنا ہی وقت انہوں نے مسلمانوں کے درمیان گزار دیا، لیکن کبھی کسی مسلمان نے انہیں اسلام کے بارے میں نہیں بتایا۔ پھر کبھی جا کے ایک موقع ہوا کہ کوئی ایک مسلمان ملا انہیں جس نے اسلام کے بارے میں بتایا، تو ان کا دل بدلا اور وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ہمیں اٹھتے بیٹھتے بغیر ان کے مذہب پر کوئی کرٹیسائز کیے ہمیں اسلام کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہنا ہے، ہمیں اسلام کے جو حقیقت فیکٹس ہیں اسے بیان کرتے رہنا چاہیے، تاکہ کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب میرے ساتھ بھی جو نان مسلمس تھے وہ بہت زیادہ انفلوئنس ہوتی تھی ہمارے سے، لیکن اس وقت مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی کہ میں انہیں دعوت دوں، وہ خود انفلوئنس ہو کر وہ پوچھتی تھی کہ وہ اسلام کیا ہے ہمیں بتاؤ، اور اگرچہ مجھے اسلام میں داخل ہونا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے بتاؤ، وہ کہتی تو میں ڈر جاتی کہ میں انہیں کلمے کی تلقین کیسے کروں، کیونکہ وہ ناپاک ہیں، میں اب کلمہ انہیں کیسے پڑھاؤں، اور پڑھنے کے بعد میں وہ پھر کفر کریں گی تو کہیں وہ گناہ میرے سے تو نہیں ہوگا، اتنی ڈرتی تھی میں۔ لیکن الحمدللہ بات ایسی تھی کہ وہ خود صرف ہمارے ساتھ رہ کر ہمارے خیالات سے، ہمارے جو اخلاق تھے اور ہمارا جو عقیدہ تھا اس کو لے کر وہ انفلوئنس ہو کر دو میرے جو ساتھیاں تھیں الگ الگ وقت میں، ایک کالج ٹائم میں، پھر ایک جب میں جاب کر رہی تھی اس وقت میں، جو ہے وہ انہوں نے مجھ سے اپنی مرضی سے شہادت انہوں نے لی تھی، جبکہ میں بس ڈر ڈر کر انہیں کلمہ پڑھوا دیا تھا میں نے۔ تو لیکن یہ بات ہے کہ ہمارے اندر اتنا علم کی کمی ہے کہ ہمیں معلوم بھی نہیں کہ دعوت دینا بھی ایک ہمارے ذمے ہے، اور ہمیں دعوت دینی چاہیے، اسلام کے بارے میں دوسروں کو بتانا چاہیے، یہ تک ہمارے علم سے باہر ہے۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ان سے دوستیاں کریں بھی تو اس نیت سے کریں کہ آپ ان کے سامنے اسلام کا خوبصورت ایک پہلو بیان کریں کہ وہ اسلام میں داخل ہو سکے، ان کے دل میں اسلام داخل ہو سکے۔ تو بس یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ آپ دوستیاں کر کے ان کے مذہب سے آپ انفلوئنس ہو جائیں، ان کے ایکٹیویٹیز میں آپ شامل ہو جائیں، وہ دیوالی بنا رہے ہیں، وہ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں تو آپ بھی وہی کر رہے ہیں، وہ ہولی منا رہے ہیں، یہی حالت ہوگی نا ابھی مڈل ایسٹ میں، جو دوسرے مسلمان ہیں جو دین سے دورے یہی سب کچھ کر رہے ہیں وہ۔ آئی ایم شور کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس طرح سے ہی دنیا چل رہی ہے، جو مسلمان ہیں باقاعدہ ان لوگوں کے جو فیسٹیول سے منا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، لیکن ہمیں ایک بہت بڑی ذمہ داری یہاں پر دی گئی ہے کہ ہم اب اس ذمہ داری کو لے کر چلنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے آس پاس لوگوں کو قرآن سے جوڑیں، قرآن کی کلاسز جہاں بھی ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ بیٹھے اٹھے ان سے کہا کریں، ان کو انفلوئنس کریں کہ وہ کسی طریقے سے قرآن سے جڑیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، آپ میں سے کوئی یہ آیت کنٹینیو کریں؟ جی عائشہ آپ پڑھیں۔ عائشہ میں نے انمیوٹ کیا، آپ پڑھیں گی؟ جی دلاور، آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں سے کنٹینیو جی، کریں۔ ولا تجدن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔
ترجمہ کر لیں۔ والذین اور جن لوگوں نے شرک کیا، اور البتہ ضرور پاؤ گے سب سے زیادہ قریب دوستی ان کے لیے جو ایمان لائے، جن لوگوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش، اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ یہی ہے میم۔ یہ ایک جو یہاں پہ وَلَتَجِدَنَّ، تو تجدن بھی ویسے ہی آ رہا ہے، یا تسالن جیسے آپ نے بتایا؟ نہیں 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 تا تا نہیں، میں وہ نہیں؟ تفا کے یہ تفلو کے وزن پر آ رہا ہے۔ کیونکہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے جیم دال ہے، وجدہ سے ہے، واؤ جیم دال وجدہ کا تجیدہ ہو گیا، وہ کیونکہ ویک لیٹر ہے تو وہ ہٹ گیا، تجیدہ تم پاؤ گے، وجدہ یعنی کہ اس نے پایا، تجیدہ تم نے پایا۔ تو یہ لام زبر جو ہے البتہ، پھر نون مشدد تاکید کے لیے، وَلَتَجِدَنَّ جی تم ضرور پاؤ گے، البتہ تم ضرور پاؤ گے۔ جی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو تم ضرور پاؤ گے کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ اقربہم، اقربا زیادہ قریب ہوں گے ان سے، کن سے؟ مومنوں سے، محبت میں، مودت کسے کہتے ہیں؟ دوستی یا محبت میں، للذین آمنو یعنی کہ مومنوں سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ نصارہ ہیں، یعنی کہ تین گروپس ہیں نا، یہودی، نصارہ اور مشرک۔ تو یہودی اور مشرک تو دشمن ہوں گے، نصارہ جو ہیں یہ جو ہے مومنوں سے تھوڑا قریب ہوں گے، یعنی کہ ان کی ایسی کوئی مومنوں کے ساتھ کوئی دشمنی، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک رب ہے۔ اور اس کے بعد میں بس ان کا پرابلم یہ تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام پر رک گئے، تو انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعصب نہیں ہے، انہیں بس یقین ہونا چاہیے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ ہیں، اور انہیں ان پر ایمان لے کر آنا ہے، یہ نالج انہیں نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بہت سارے ریورٹس ہوتے ہیں وہ کرسچنس ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اچھا آخری پیغمبر پر ہمیں ایمان لے کر آنا ہے، ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اب ان کی کتابیں بہت ساری چینج ہو گئی ہیں، تو اس میں ہوتا نہیں، تو ان تک اور پوری اتنا، جیسے اب ہم قرآن سرسری پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بھی شاید جو کرسچنس ہیں بائبل پڑھ لیتے ہیں، یا ان کے والدین ان نے انہیں جتنا دین بتا دیا اس پر ہی ہوتے ہیں، لیکن جب اصل دین، اصل جو بائبل ہے اس کی تعلیمات جب ان تک پہنچتے ہیں تو یہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو اس میں یہی بات بتایا جا رہا ہے کہ نصارہ ایمان والوں سے کیوں زیادہ قریب ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں جو ہے قسیسین عالم ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، اور علم کی بنیاد ہمیشہ حق پر ہی ہوتی ہے، چاہے ایون یہ جو مشرک ہیں، جو نان مسلمس ہیں جنہوں نے اتنے سارے یہ معبود بنا لیے ہیں، یہ بھی اگرچہ اپنی صحیح کتابوں کا مطالعہ جب کرتے ہیں، کیونکہ انہی کے لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے بھی جو کتابوں میں اصل علم یہی ہے کہ ایک ہی رب ہے، اس ساری دنیا کو بنانے والا ایک ہی ہے، اور اس کا کوئی آئیڈل، کوئی تصویر نہیں ہے اس کی، ان کی کتابوں میں بھی اصل دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بھیجا ہے، جو جتنی بھی کتابیں ہیں جو علم کے بنا پر ہیں، ان کو دیکھا جائے تو سب کی جو بنیاد وہی ہے کہ ایک رب ہے، ورہبانن، اور اس میں کیا ہے؟ درویش ہیں، رہبانن ڈرنے والے، یا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، یا درویش جسے کہتے ہیں وہ دنیا سے دور اپنا، وہ بس رہبانیت جسے کہتے ہیں کہ بس وہ اپنے دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ دنیا کی ان کے اندر خواہشات نہیں ہوتے۔ ان یہودی اور مشرکوں کا کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر دنیا کو حاصل کرنے کا بھی بڑا جنون ہوتا ہے، تو جب دین کچھ چیزوں پر پابندی لگاتا ہے، کچھ چیزوں کو حرام اور کچھ چیزوں کو ناجائز بتاتا ہے، تو وہاں پر بھی ان کی جو ہے دشمنی بڑھ جاتی ہے کہ کیوں روکا جا رہا ہے ان کا یہ بزنس۔ تو جیسے کہ ہم نے اکثر ڈسکس کی ہوگی اسی کلاس میں کہ اگرچہ اسلام غالب آ جائے تو دنیا میں جو بڑے بڑے انڈسٹریز ہیں جو اس طرح کے
چیزیں جہاں پر یہ لوگ پیسے کما رہے ہیں، چاہے وہ عورتوں کا استعمال کیوں نہ کر رہے ہوں، ایڈورٹائزمنٹ کی دنیا کیوں نہ ہو، جو انڈسٹریز ہے، جس طرح کی سنیما انڈسٹری ہے، یہ ساری چیزیں، اور جو الکوہول ہے یہ بند ہو جائے گا، جو انٹرسٹ سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ساری جو بڑے بزنسز جو حلال نہیں ہے، یا جن کا دین اسلام بائیکاٹ کرتا ہے، یہی لوگ اون کرتے ہیں. کون؟ یہودی اور جو مشرک ہیں، یہی لوگ اون کرتے ہیں. تو اسلام غالب آ جائے گا تو ان کے یہاں بزنس ختم ہو جائے گا، ان کی دنیا چھوٹ جائے گی. یہ بھی ان کے اندر پرابلم ہوتی ہے. تو یہ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ اسلام غالب آ رہا ہے اور ان کی دنیا ڈوبنے والی ہے، تو یہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جہاں پر یہ مسلمانوں پر پھر جو ہے یا اسلام کے خلاف جو ہے تدبیریں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے کمپیئر کریں تو یہ جو نصارہ ہوتے ہیں، ان کے اندر دنیا کے خواہشات نہیں ہوتے، اور نہیں نہ ہی وہ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے اندر یہ کوئی یہ ہوتا ہے کہ میں ہی بڑا ہوں، بس میں ہی، اب میں نے جو کہہ دیا یا دنیا میری ہے. یہ ڈومیننٹ ہونے کی کوشش نہیں کرتے. انشاءاللہ کل ہم نیا پارا شروع کریں گے. سورہ تو یہی رہے گا، سورہ مائدہ. جی جزاکم اللہ خیرن کثیرا. اللہ تعالیٰ علم اور عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، علم عطا فرمائے اور علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.